औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम। आज बहुत ही पुरखुलूस मौके पर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और सबसे पहले इस पुरखुलूस मौके की मुबारकबाद आपको दे दें। आज हमारे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत की तारीख़ है, जिसकी हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज 13 रजब के इस मौके पर हम हुसैनी चैनल की टीम की तरफ से आप सबके मुबारकबाद के बाद साथ में हम इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका हम खैर मकदम करना चाहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इनका खैर मकदम करते हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आज की तारीख़ की मुनासिबत से देते हैं। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को मौलाए कायनात की विलादत के हवाले से कुछ बयान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामीन, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और हुसैनी चैनल और उसकी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में मौला मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला कायनात की विलादत और उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब को किसी भी ज़बान से बयान करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी मवद्दत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए हम बहुत सी बातों को ज़िक्र करते हैं। ये हमेशा ही ज़िक्र होती हैं। हो सकता है कि इससे पहले और जो प्रोग्राम आपने देखे हों उसमें भी इन बातों का तज़किरा किया गया होगा। मेरे बाद जो लोग आएंगे वो भी इन बातों का तज़किरा करेंगे, क्योंकि मौला कायनात उस हस्ती का नाम है कि जिसके फ़ज़ाइल की ये खूबी ये है कि अगर हकीकी फ़ज़ाइल उनके बयान कर दिए जाएं तो वो इंसानी ज़र्फ़ में इतना तहम्मुल नहीं है कि उनको बर्दाश्त करे। आम तौर पर ये एक एतराज़ भी होता है बहुत से अफराद की तरफ से कि अगर मौला कायनात के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, जैसा बयान किया गया कि समंदर स्याही बन जाए और फिर सारे दरख्त कलम बन जाएं, तो मौला के फ़ज़ाइल नहीं लिखे जा सकते हैं। एतराज़ करते हैं लोग कि अगर इतने फ़ज़ाइल हैं तो फिर घूम फिर के वही 8, 10, 15, 20 फ़ज़ाइल ही क्यों बयान होते हैं और बाकी सब कहाँ हैं। तो इसका जवाब ये है कि ये जो आपको मुसलसल बताया जाता है या जो बयान किया जाता है मौला कायनात के मुताल्लिक़, ये वो फ़ज़ाइल हैं जो आम इंसान हज़म कर सकता है, वगरना इसके अलावा जो मौला कायनात की फ़जीलत है, जो उनके मनाक़िब हैं, जो उनका मर्तबा है, जो उनका मकाम है, अगर उसको बयान करना शुरू कर दिया जाए तो फिर वही मामला होगा कि इंसान या तो बहक जाएगा और या फिर भटक जाएगा। बहकने का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता वो मौला कायनात की ज़ात को कुछ ऐसा समझने लगेगा जो वो नहीं है, और भटक जाएगा इसका मतलब ये है कि या तो फिर वो ये कहेगा कि माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ये सारे फ़ज़ाइल झूठे हैं और ये सही नहीं है। लिहाजा वो फ़ज़ाइल जो इंसान को किसी भी वजह से, चूँकि उसके यहाँ ईमान कामिल नहीं है, तो बहका या भटका सकते हैं, उन चीज़ों को पेश नहीं किया जाता है और जो आम फ़ज़ाइल हैं वो बयान किए जाते हैं। लिहाजा फ़जीलत में सबसे पहला जो बाब खुलता है वो आपकी विलादत है। अगर इंसान पूरी दुनिया और पूरी कायनात के तमाम माएँ भी मौला कायनात की वालिदा के सामने आकर बैठ जाएं तो वो मौला कायनात की वालिदा के दर्जा हासिल नहीं कर सकती। हुजूर थोड़ा सा यहाँ पे मौला कायनात की वालिदा गिरामी के बारे में कुछ बेशक हज़रत फ़ातिमा बिनते असद आपकी वालिदा गिरामी हैं, जिनकी खूबी यह है कि जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम की वालिदा और पैगम्बर इस्लाम के वालिद गिरामी पैगम्बर इस्लाम की कमसिनी के आलम में ही छोड़कर चले गए। जो पैगम्बर इस्लाम की तारीख़ है वो हमारे सामने है कि आपकी विलादत से पहले हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है, यानी आपके वालिद का, और 6 बरस की उम्र में हज़रत आमिना जो आपकी वालिदा गिरामी हैं उनका इंतकाल हो जाता है। पैगम्बर इस्लाम के वालिद और वालिदा दोनों चूँकि बचपन के आलम में दुनिया से चले गए थे, तो अब ये ज़िम्मेदारी कि मौला पैगम्बर इस्लाम की परवरिश कौन करेगा, ये ज़िम्मेदारी आती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जो आपके दादा हैं। और चंद बरस के बाद जब वो भी दुनिया से जाने लगे तब इस ज़िम्मेदारी को संभाला है हज़रत अबू तालिब ने। हज़रत अबू तालिब गोया पैगम्बर इस्लाम की किफ़ालत कर रहे हैं और तरबियत कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि हज़रत अबू तालिब किफ़ालत कर रहे हैं, उसके मुकाबले में हमें जो बीवी नज़र आती हैं
اس بیوی کو ہم کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد، جو ایک طرف مولا کائنات کی والدہ گرامی ہیں، دوسری خاصیت یہ ہے کہ آپ مربیہ ہیں پیغمبر اسلام کی، یعنی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی ذمہ داری ایک طرف حضرت ابو طالب پر ہے تو دوسری طرف بی بی فاطمہ بنت اسد پر ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کی خاصیت اور خوبی یہ ہے کہ یعنی اگر آپ نے دو بچوں کی پرورش کی ہے، ایک پیغمبر اسلام کی اور ایک مولا کائنات کی، ایک بچہ وہ ہے جو نبوت کا سردار کہلاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو امامت اور ولایت کا سردار ہے، تو آپ کی تمام فضیلتوں کو نہ ذکر بھی کیا جائے تو یہی فضیلت کافی ہے کہ پیغمبر اسلام کی تربیت آپ کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ کیا کہ مولا کائنات کی ولادت کے وقت جب آپ اپنے گھر سے خانہ خدا کے نزدیک آئیں تو دیوار کعبہ نے کھلکھلا کر ہنس کے گویا حضرت فاطمہ بنت اسد کا استقبال کیا۔ یہ کائنات کی اکیلی بیوی ہیں جن کے لیے خانہ خدا میں راستہ بنا ہو کہ بی بی آئیے اور تشریف لائیے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں دیوار کا شق دیکھنے کے لیے۔ احسن تم، آج بھی وہ چھپانا چاہتے ہیں مگر چھپا نہیں سکتے۔ دوسری بات، چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کا آپ نے تذکرہ کیا تو خود مولا کائنات نے بھی بیان کیا ہے، جس وقت انبیاء سے اپنا ایک تقابل آپ نے کروایا اور یہ بیان کیا کہ میں کس نبی سے کیوں افضل ہوں، تو حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب کے وجوہات بیان کیے کہ میں اس نبی سے افضل کیوں ہوں۔ تو جب وہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دو مائیں ہیں تاریخ میں، ایک ماں مریم ہے اور دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہیں۔ مریم پاکیزہ خاتون ہے، جنت کی بہشتی، جنت کی خاتون ہے، قرآن کریم میں ان کا ایک خاص مقام ہے، سید النساء کہلاتی ہیں، یعنی تمام عورتوں کی سردار کہلاتی ہیں حضرت مریم اپنے زمانے تک۔ لیکن جب حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ متولد ہونے والے تھے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کہا گیا کہ اب آپ خانہ خدا کو چھوڑیے، اس لیے کہ ھذا بیت العبادہ لیسا بیت الولادہ، یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، یہ عبادت کا گھر ہے، لہذا اس کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، آپ کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ تو حضرت مریم کو خانہ خدا چھوڑنا پڑا، یعنی بیت المقدس چھوڑنا پڑا، جبکہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے برعکس تاریخ نظر آتی ہے کہ جو اپنے گھر میں تھیں ان کے یہاں جب ولادت کا موقع آیا ہے تو خانہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گویا یہ ہے تو بیت العبادہ لیکن آپ کے لیے یہ بیت الولادہ بننے والا ہے۔ لہٰذا یہ فاطمہ بنت اسد کی ایک جاذبیت ہے ان کی، اور یہ ان کی قدرت ہے اور یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کی معرفت ہے کہ پروردگار ان کا استقبال کر رہا ہے، جبکہ مریم سے کہہ رہا ہے کہ آپ باہر جائیں اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ درجہ بہت بڑا ہے کسی ایک بیوی کے لیے، اور دنیا میں دوسری ماں نہیں پیدا کی پروردگار نے کہ جس کے لیے خانہ خدا کے دروازے کھل جائیں یا خانہ خدا کی دیوار پھٹ جائے اور اس کا استقبال ہو۔ تو مولا کائنات کے جو فضائل ہیں اس میں ایک فضیلت خود مولا کے لیے کہ آپ کی ولادت کے لیے خانہ خدا کا انتخاب ہے، اور والدہ کے لیے یہ خصوصیت کہ ان کو بلایا گیا اس حالت میں خانہ خدا میں کہ جس حالت میں عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں بھی اس خاتون کو الگ ایک کمرہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ مسلمانوں میں مولا کائنات کو سب سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ احسن تم، یہ ہر جگہ دیکھا گیا ہے، چاہے وہ دوسرے مسلک ہوں یا مذاہب ہوں، ہر مذہب میں حضرت علی کا الگ ایک مقام ہے، امیر المومنین کا، کہ یہ ایک الگ مقام ہے کہ ہر کبھی کوئی کسی طرح سے مولا کائنات کو مانتا ہے، کوئی مسکندر کے نام سے مانتا ہے، ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی مولا کائنات کو مانتا ہے۔ ایسا کیا وجہ ہے؟ احسن تم، دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا سب سے پہلا لفظ بڑا خوبصورت ہے کہ مسلمانوں کے ہر فرقے میں مولا کائنات کو چاہا جاتا ہے۔ تو پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فقہ کو مانتا ہو، کسی بھی عقیدے کو مانتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ علی سے محبت کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دو باتیں ہیں، ایک دلیل اور ایک اس کا جو اس کی وجہ ہے وہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات یعنی علی اس معیار کا نام ہے، علی اس کسوٹی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کا ایمان سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی زبان سے کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، یہ مسلمان تو ہو گیا بظاہر، لیکن آیا دل سے بھی اس نے اس اسلام کو قبول کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ نے کسوٹی دی ہے محبت علی۔ فرمایا کہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرو، اگر اس کا چہرہ حشاش و بشاش ہو جائے۔ یہ شیعوں کی روایت نہیں ہے، اہل مدینہ لکھتے ہیں، یہ تمام مسلمانوں کے تمام مسالک کی کتابوں نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہمیں کسی کے ایمان کے بارے میں شک ہونے لگتا تھا
تو ہم علی کا ذکر کرتے تھے اور اس کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے کہ اگر چہرے کے اوپر جو ہے اس کے وہ حشاشیت اور بشاشیت یعنی چہرہ اس کا سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس کا ایمان صحیح ہے. بہت سے شاعروں نے اس کے اوپر نظمیں بھی بہت کچھ کہا ہے، بہت کچھ کہا ہے. اور اگر علی کے تذکرے سے اس کے چہرہ کا رنگ بدلنے لگتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن نہیں ہے. تو مولائے کائنات سے ہر اسلامی فرقہ، کسی بھی فرقے کا سے تعلق ہو کسی بھی مسلمان کا، اگر وہ منافق نہیں ہے تو وہ علی سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ ایمان کا ثبوت ہے. نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جب مومن نہیں ہے وہ مسلمان کہے جانے کے بھی لائق نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جو اسلام میں 3 بڑے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جو الگ ہو گئے، یعنی اپنے اپنے حصے کو انہوں نے الگ کر لیا اور ایک نیا نام دیا. وہ 3 مسلمانوں کے قسمیں دکھتی ہیں ہم کو. جی ہاں، پیغمبر سے لے کر آج تک، اور آگے بھی یہ دکھتے نظر آتے رہیں گے. ایک اس میں جو گروہ ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں، جس سے ہمارا سب کا تعلق ہے، شیعیان علی کہلاتے ہیں. دوسرے اہل تسنن کہلاتے ہیں، اور تیسرے کہلاتے ہیں تصوف یعنی صوفی حضرات، متصوفہ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ 3 مسلمانوں کی اقسام ہیں الگ الگ عقیدے کے اعتبار سے. کیا فرق ہے؟ شیعہ وہ مسلمان ہیں جو پیغمبر اسلام کے فوراً بعد مولائے کائنات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم کسی کی خلافت کو قبول نہیں کرتے، ہم پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کا احترام، ان کا اپنی جگہ، ان کی شخصیت اپنی جگہ، ان کی تاریخ اپنی جگہ، وہ سب قابل بحث ہے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیسے کیا، کن حالات میں کیا، اس سب کی بحث نہیں ہے. لیکن بات جب خلافت کی آئے گی تو ہم نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ ان کو، بلکہ ہم پیغمبر اسلام کے فوراً بعد اگر ہم کسی کو مانیں گے تو وہ مولائے کائنات ہیں. یہ شیعہ کہلاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، لہذا اس دور کے مسلمانوں نے ایک شخص کو یعنی حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا، لہذا ہم ان کو مانیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر کے لیے وصیت کر دی تو ہم ان کو مانتے ہیں، اور پھر شورا بن گئی تو حضرت عثمان کو مانتے ہیں، اور پھر لوگوں نے اجماع کیا تو ہم علی کو مانتے ہیں. وہ بھی علی کو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چوتھے نمبر پر مانتے ہیں. یعنی پہلا گروہ وہ ہے جو علی کو مانتا ہے پہلے درجے پر، دوسرا گروہ جو اہل سنت کا ہے وہ بھی علی کو مانتا ہے جو چوتھے نمبر پر مانتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو صوفی حضرات کہلاتے ہیں، تصوف آپ نے سنا ہوگا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو خلافت اور امامت کی اپنی اپنی جگہ تعریف کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ مولائے کائنات یعنی حضرت علی پیغمبر اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور پہلے خلیفہ بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں چوتھے خلیفہ ہیں حکومت کے اعتبار سے، کہ پہلے حکومت چونکہ انہوں نے کی ہے، دوسرے میں حکومت انہوں نے کی، تیسرے میں حکومت انہوں نے، اور چوتھے نمبر پر حکومت مولائے کائنات کو ملی. تو حکومت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں مولائے کائنات چوتھے خلیفہ ہیں. لیکن علم، حلم، معرفت، ایمان، ایقان، اسلام، ان ساری چیزوں میں اگر دیکھیں گے تو مولائے کائنات پیغمبر کے پہلے اور اکیلے بلا فصل خلیفہ ہیں. ولایت کی منزل بھی مانتے ہیں. ولایت کی منزل میں وہ کہتے ہیں کہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے. یعنی جو صوفیہ حضرات بھی ہیں وہ یہ مانتے ہیں حکومت کے اعتبار سے ہم علی کو چوتھا مانیں گے، لیکن حضرت علی کے جو جانشین اور بلا فصل مانوی خلیفہ اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے. اور اس پہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام نے یہ کہا تھا کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا وصی، میرا جانشین ہوگا. تو یہ ذوالعشیرہ کب ہے؟ اسلام کے آغاز میں، جب نہ پہلے خلیفہ نے اسلام ظاہر کیا تو اس وقت تک نہ دوسرے خلیفہ وہاں نظر آتے ہیں نہ تیسرے خلیفہ نظر آتے ہیں. وہاں پر صرف حضرت علی نے وعدہ کیا، صرف حضرت علی تھے. تو جب حضرت علی نے وعدہ کیا تو پیغمبر اسلام نے ذوالعشیرہ میں ہی مولائے کائنات کو اپنا جانشین و خلیفہ بنا دیا. لہٰذا اب بعد میں ان کے جانے کے بعد لوگوں نے حکومت کے اعتبار سے دوسروں کو خلیفہ بنایا، لیکن مانوی اعتبار سے مولائے کائنات پیغمبر کے خلیفہ ہیں. تو اب آپ سوچیں ان 4 ہستیوں میں، 4 خلفاء میں سوائے علی کے دوسرا کوئی نظر نہیں آتا کہ جس کو تینوں فرقے والے مان رہے ہوں. مثال کے طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ہیں، ان کو اہل سنت بہت ترجیح دیتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، پیغمبر کے فوراً بعد مانتے ہیں. شیعہ ان کو نہیں مانتے ہیں. تو یہ تینوں تو ہٹ گئے. اب بچتے ہیں علی اکیلے، جن کو اہل سنت بھی مان رہے ہیں، جن کو شیعہ بھی مان رہے ہیں، جن کو صوفی حضرات بھی مان رہے ہیں. تو اب مسلمان انہی 3 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے ہر فرقے میں علی محبوب کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے اپنی زندگی میں ان فضائل اور کمالات کو حاصل کیا کہ علی ایک گلاب کی طرح ہیں. جیسے گلاب سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کو نزلہ ہوا ہو اور گلاب کی خوشبو سے پریشانی ہو، اس کو گلاب سے نفرت ہوگی، ورنہ گلاب سے کوئی نفرت نہیں کرتا. علی بھی اس گلاب کا نام ہے کہ چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ صوفی ہوں، سب کو علی کی بو سے محبت ہے اور استشمام کرنا چاہتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے بیان کیا.
جب دعوت ذی الشیرہ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک چھوٹا سا یہ بھی ایک بتاتے چلیے کہ دعوت ذی الشیرہ میں اسلام کو مولا کائنات نے کیسے پہچنوایا؟ احسن تم دیکھیں، قرآن کریم میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے انبیاء کی پوری تاریخ کو تو دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے، پیغمبر سے پہلے 1,24,000 انبیاء. تو جب یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو لوگ ان سے دشمنی کرتے تھے. اس دشمنی میں وہ اکیلا، اگر وہ نبی اکیلا ہے تو پھر 4 اس کے دشمن ہیں، وہ اس کو قتل کر دیں گے. لہٰذا ہر نبی اپنے زمانے میں کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتا تھا، اپنا ناصر، اپنا مددگار اور اپنا جانشین اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، کہ تاکہ اگر جو حملے بھی ہوں تو یہ سامنے آ کر اپنے بدن پر روکے اور نبوت محفوظ رہے. ہر نبی کے یہاں آپ کو یہ خلافت اور امامت کا مسئلہ دکھائی دے گا. اسی طرح سے اگر پیغمبر اسلام دنیا میں جس وقت انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا، اگر کوئی ان کا ناصر اور مددگار نہیں ہوگا، سب دشمن ہی دشمن ہوں گے، تو ادھر پیغمبر ایک بات کہیں گے اور 10 دشمن ان کے اوپر حملہ کریں گے اور قتل کر دیں گے. لہٰذا پیغمبر پر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ پہلے انہی لوگوں میں سے کچھ مددگار تو آمادہ کر لیں، تاکہ اگر حملہ ہو تو وہ آ کے دفاع تو کرے. لہٰذا سب سے پہلے مولا کائنات نے اس نصرت کا وعدہ جو کیا ہے ذی الشیرہ میں، وہ سوائے علی کے اور کوئی نظر نہیں آتا. کہ جب پیغمبر نے کہا کہ میں یہ دین لے کر آیا ہوں، کون، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو، آپ یہ غور کریں، بڑی اچھی طرف نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور یہ ابھی میرے ذہن میں آ گئی بات. میں عرض کروں کہ دعوت ذی الشیرہ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ کون ہے تم میں سے جو ایمان لے کر آئے گا. میں نے نہیں پڑھا آج تک کہ پیغمبر نے پہلے خطبے میں یہ کہا ہو کہ تم کو جمع کیا ہے، تم میں سے کون اسلام لا رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، کہ وہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا. یعنی پیغمبر اپنے سامنے والوں میں سے پہلے کسی ایک مددگار کو طلب کر رہے ہیں. جب وہ مددگار آ جائے گا تب پیغمبر کی جب پشت مضبوط ہو جائے گی تب پیغمبر اپنا مشن پیش کریں گے کہ میں جو ابھی بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میرا مددگار بھی آ گیا، اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ایمان کا اظہار کرنے والا ہے. یعنی آپ اگر سوچیں کہ مولا کائنات نصرت کا وعدہ نہ کرتے، اس وقت وہاں پر آپ کی پیٹھ کو مضبوط کرنے کے لیے مولا کائنات موجود نہ ہوتے، تو شاید پیغمبر اسلام اس دن لوگوں کے سامنے دین کو پیش نہ کرتے. اور بعد کی بھی تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ علی کو اگر آپ ہٹا دیں پوری تاریخ اسلام سے، تو پھر پیغمبر کی جو زحمات ہیں، جو ان کی مشقتیں ہیں، جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں اور جو اس کا نتیجہ آپ کو حاصل ہوا ہے، شاید وہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا. یہ مولا کائنات کی ذات تھی کہ جس کی بنیاد پر ہر موقع پر پیغمبر نے اپنی بات کو زوردار آواز میں اٹھایا اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. شاید یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ عام انسانوں سے الگ ہیں. کیا یہی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ احسن تم، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام انسانوں سے علیحدہ ہیں، لیکن ہیں وہ انسان. یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہ بالکل آپ کا جملہ درست ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہیں. کیوں الگ ہیں؟ کہ نہ تو کوئی عام انسانوں میں آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو کعبے میں پیدا ہو. آج تک کسی بچے کی ماں ایسی نہیں ہوئی کہ جس کا استقبال خانہ خدا کی دیواروں نے پھٹ کر کیا ہو. بے شک. آج تک کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کو پیش کیا ہو. آج تک کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے اتنی جنگوں کو فتح کیا ہو. آج تک ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اللہ کے لیے صرف و خرچ کر دیا ہو. انبیاء کے علاوہ، البتہ انبیاء تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ جو دوسرے افراد آپ کو نظر آئیں گے اس میں سوائے علی کے آپ کو اتنا زاہد، اتنا عابد، اتنا خاضع اور خشوع رکھنے والا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. چونکہ مولا کائنات نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مولا کائنات کی نماز، ان کی قربانی، ان کا جینا، ان کا مرنا سب خدا کے لیے تھا. علی نے کبھی کوئی زبان سے لفظ ہی نہیں نکالا مگر یہ کہ وہ خدا کے لیے ہوتا تھا. اپنے ہاتھ سے کوئی حرکت نہیں کی مگر یہ کہ وہ خدا کے لیے تھی. دلیل میں سب سے بڑی دلیل وہی ہے کہ جب عمرو ابن عبدبوت آپ کے سینے پر چڑھ گیا اور اس نے لعاب دہن آپ کے چہرے پر پھینکا تو آپ سینے سے اتر آئے، اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو موقع تھا آپ قتل کر دیتے، وہ جملہ مولا کائنات کی شخصیت اور ان کی حیثیت کو آشکار کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب اس نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. اس حالت میں اس کو قتل کرتا تو اس قتل میں میرا نفس شامل ہوتا، رضائے پروردگار پرسنل ہو جاتی وہ، یعنی جنگ اور وہ قتل بھی پرسنل ہوتا. تو میں اتر آیا کہ میں اس کو صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں، وگرنہ میرے دل میں اس کے لیے اور کچھ نہیں. اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنا نفس بھی شامل نہیں ہونے دیا. حسن یہ جو چیز ہے یہ علی کو ممتاز بنا دیتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام انسانوں سے بالکل الگ ہیں.
لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ علی عام انسانوں سے الگ ہیں تو وہ کوئی فرشتے ہیں لہٰذا ہم ان کے راستے پر نہیں چل سکتے ہیں، تو نہیں، علی جو نورانی پیکر ہیں، نورانی وجود ہے ان کا، کائنات سے پہلے وہ بنے، پیغمبر اسلام کا جز ہیں وہ ساری باتیں، لیکن جب دنیا میں آئے ہیں تو وہ انسانی ضروریات کو لے کر آئے تاکہ وہ حقیقی معنی میں انسانوں کے لیے آئیڈیل قرار پا سکیں۔ جب مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کریں؟ ہاں، ناممکن ہے۔ یہ بھی ایک ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو تھا کہ جب مولا کائنات کا عہد جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا سے ہوا، تو اس کے بارے میں جناب فاطمہ اور ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا۔ بے شک آپ نے جناب زہرا کا تذکرہ کیا ہے تو بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ علی کا وجود حضرت فاطمہ الزہرا کے بغیر پورا ہوتا شاید ہم جیسے انسانوں کی نگاہوں میں نہیں نظر آئے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کو مولا کائنات کے حوالے کیا اور شادی ہو گئی اور بی بی مولا کائنات کے گھر گئی ہیں، رات گزرنے کے بعد صبح کے وقت پیغمبر اسلام مولا کائنات کے دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی کیف وجدت ابنتی، اے علی یہ بتائیے آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو اس وقت ایک جملہ نظر آتا ہے مولا کائنات کا، اس کو میں بیان کرتا ہوں فاطمیہ میں بھی اکثر، کہ مولا کائنات نے جواب دیا نعم العون فی طاعت اللہ۔ پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا ہے۔ یعنی آپ سوچیں گے جو شادی کی رات ہوتی ہے اس میں انسان، ہم جیسے عام انسان اپنی نماز فجر بھول جاتے ہیں، نماز شب تو چھوڑ دیجئے اس دن، لیکن اس ایک رات کے بعد جو صبح ہو رہی ہے تو پوچھنے والے پیغمبر اسلام ہیں اور جواب دینے والے علی ہیں کہ آپ سوچیں کون سا کردار پیش کیا ہے بی بی دو عالم نے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں نے بہترین مددگار پایا ہے حضرت زہرا کو۔ تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا جب ذکر آتا ہے تو فاطمہ کا ذکر بھی آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خود کل ایمان ہے، مولا کائنات کل ایمان ہے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ ساری کائنات کی عبادت ایک طرف اور علی کی ضربت کا ثواب ایک طرف، جو کل ایمان ہے۔ اور جب آپ گئے ہیں عمر بن عبدوت کے مقابلے میں تو فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ تو جو مولا کائنات کل ایمان ہے، اس کل ایمان کی تازگی اور اس کی عبادت میں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ لہٰذا زہرا علی کی کفو ہیں اور علی زہرا کے کفو ہیں، یہ دونوں برابر ہیں، وگرنہ ان دو کے علاوہ کائنات میں آپ کو دوسرا کوئی جوڑا نظر نہیں آئے گا جو بالکل ہم پلہ ہو اور برابر ہو۔ تو جو فضائل مولا کائنات کے ہیں وہی مرتبہ اور وہی مناقب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ہیں۔ مولا کائنات کا ایک کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھا، وہ تھا حکومت جب ملی ہے۔ اس حکومت میں جو خاصیتیں تھیں یا جو انہوں نے کار انجام دی جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی خاصیتیں کیا تھیں اور ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بہت احسنتم۔ آپ نے حکومت کی جہاں تک بات کی ہے تو البتہ یہ خود ایک ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ بالکل، آج صرف میں اشارہ کروں تو یہ کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج وقت تک، کی کمی ہے مگر پھر بھی ہم لوگ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا 4-5 منٹ اور بڑھا رہے ہیں ہم لوگ، میں ذکر کروں گا۔ دنیا جب سے بسی ہے، یعنی جب سے انسانیت نے یعنی تہذیب نے جنم لیا ہے اور انسانوں نے اپنی اس دنیا پر حکومت کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو جاری رکھا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر جگہ حکومت ہوتی رہے گی، ہر ملک میں ہر شہر میں حکومت ہوتی ہے۔ حکومتوں کے انداز ہوتے ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، کہیں بادشاہت ہوتی ہے، کہیں تاناشاہی ہوتی ہے، کہیں لوک تنتر ہوتا ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، اور کہیں جو ہے وہ راجشاہی ہوتی ہے اور بادشاہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بناتا ہے۔ جتنے بھی حکومت کے طریقے ہیں، جتنے بھی طریقے ہوں، ان میں آج کے دور میں کم سے کم جو آج سب سے باتہذیب دور کہلاتا ہے، پڑھا لکھا دور کہلاتا ہے، سن 2024 میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ حکومت کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک جو پڑھے لکھے افراد ہیں جن کو بدھی جیوی کہا جاتا ہے، آپ ان سے اگر پوچھیں گے حکومت کا کون سا سب سے جو ہے وہ آئیڈیل طریقہ ہے تو وہ کہیں گے ڈیموکریسی، جہاں جو ہے وہ مذہب ایک طرف ہو اور لوگوں کے حقوق ایک طرف ہوں، جہاں بادشاہت میں لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو جب آپ اس ڈیموکریسی کی خوبصورتی کو نکالیں گے تو ساری، میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اعتراض ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی خوبصورتی یہ نظر آتی ہے کہ ڈیموکریٹک جو کنٹریز ہوتی ہیں یا جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں حاکم اپنی رعیت میں بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ یعنی کیوں کہتے ہیں سب سے کامیاب طریقہ ہے؟ کیونکہ اگر مان لیجئے کہیں شریعت لاگو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ محفوظ، مثال کے طور پر کہیں شریعہ لاگو ہے
تو مسلمانوں کے لیے وہاں پر ایک خاص طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، جو نان مسلم ہیں ان کے لیے ایک الگ قانون بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ حاکم تمام افراد کو اپنی ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے دیکھے گا، ہاں وہ بھید بھاؤ برابر ہوں گے نہیں کرتا، سب کو برابر سمجھتا ہے۔ اس ڈیموکریسی کی اس خوبصورتی کو میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ اسلامی حکومت کو برا کہہ رہے تھے یا ڈیموکریسی کو برا کہہ رہے تھے۔ میں نہ کسی کو اچھا کہہ رہا ہوں نہ کسی کو برا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریسی کی جس چیز کو سب سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے کہ حاکم کی نگاہ میں ساری رعیت برابر ہونا چاہیے، نہ کوئی بڑا ہو نہ چھوٹا ہو۔ اس ایک خوبصورتی کو اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ کس نے پائے تکمیل تک پہنچایا اور کس نے اس انداز کو خوبصورتی سے رائج کر کے واقعی معنی میں اس کو زمین اور دھراتل پر اتارا ہے، اگر کوئی ایک شخصیت نظر آتی ہے تاریخ میں تو صرف اور صرف مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا شخص آپ کو نہیں نظر آئے گا جس نے اپنی رعیت میں کوئی بھید بھاؤ نہ کیا ہو۔ وہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی کہیں بھی حکومت کر رہا ہو پوری دنیا کے اندر، جب وہ حاکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت سی چیزیں جو پہلے اس کے یہاں ہونا چاہیے تھی وہ چلی جاتی ہیں اور جو نہیں ہونا چاہیے تھی وہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ اکیلے مولا کائنات ہیں کہ جنہوں نے حکومت کی ہے برابری کے قانون کے اوپر، یہاں تک کہ اپنے جو گورنرز ہیں جن کو بھیجا ہے دوسری ایالتوں میں یعنی اسٹیٹس میں، تو جو خطوط انہوں نے لکھے ہیں اس کا سب سے موٹا متن یہی ہے کہ جن لوگوں پہ تم حکومت کرنے جا رہے ہو ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہ کرنا، اس لیے کہ کچھ اس میں وہ ہوں گے جو مسلمان ہیں، وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تمہارے دین کو نہیں مانتے تو ان سے تم دوسرا رخ اختیار نہ کرنا، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں کیونکہ تم بھی آدم کی اولاد ہو اور وہ بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اور اس کے لیے بڑی بات کہہ دی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی مولا کائنات جو خود اسلامی حکومت کے ایک خلیفہ ہیں، اپنے وقت کے ایک حاکم ہیں، پیغمبر اسلام کے سچے جانشین ہیں، ہماری نگاہ میں وہ امام ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے اور فرشتوں سے ہے، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ جب تم حکومت کر رہے ہو تو تمہاری نگاہ میں کوئی مسلم اور غیر مسلم، کوئی ہندو اور کوئی نان ہندو نہیں ہونا چاہیے، سب تمہاری نگاہ میں برابر ہیں، لہذا سب کا خیال کرنا۔ آپ خود ہی دیکھیے کہ کتنی بڑی سپر پاورز ہیں اس وقت دنیا میں، اور کالے گورے کا بھید وہاں بھی چلتا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا نا سوائے علی کے آپ کو دوسرا حاکم نہیں نظر آئے گا جس نے عدالت کے ساتھ اس طرح سے حکومت چلائی ہو۔ بلکہ اس میں ایک جملے میں اس پروگرام کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ جارج جرداق کہلاتے ہیں، انہوں نے مولا کائنات کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی ہے ندائے عدالت انسانی، اور اس کا الگ الگ زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے ساری کتاب لکھنے کے بعد جو ایک خوبصورت جملہ لکھا ہے وہ یہ کہ علی سے پہلے جو خلیفہ کشی ہوئی ہے، جو خلفاء قتل کیے گئے یا جو حاکم قتل کیے گئے یا جو بادشاہ مارے گئے، صرف اسلام میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، علی سے پہلے جتنی بھی بادشاہتوں کا یا حکومتوں کا قتل کیا گیا ہے وہ ان کے ظلم کی بنیاد پر ہوا۔ جب انہوں نے ظلم کیا تو حکومت کے افراد نے، کبھی حاکم مطلب وزیروں نے اور کبھی عوام نے مخالفت کی اور ان کو قتل کر دیا۔ تاریخ میں اکیلا شہید ہے علی کہ جس کو قتل کیا گیا ہے، جس کو شہید کیا گیا اس کی عدالت کی بنیاد پر۔ یعنی اگر علی نے ایسی عدالت سے 4 سال کی حکومت نہ چلائی ہوتی تو علی کو نہ کوئی قتل کر سکتا تھا نہ کوئی علی کو مار سکتا تھا۔ وہ علی کہ جو 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھا لے، جو عمرو بن عبدود کو قتل کر دے، جو ہر جنگ کا فاتح ہو، اس کو کوئی ایسے ہی آگے قتل کر دے گا۔ یہ علی کی عدالت ہے کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں جو عدالت سے کام لیا اس میں دشمن بنتے چلے گئے، اور جب آپ کو شہید کرنے کا موقع آیا ہے اور پڑ بھی گئی ہے تلوار، تب بھی چونکہ عدالت علی کی نگاہ میں ان کے سامنے ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً اس کو قتل نہیں کیا بلکہ شربت پیش کیا اور اپنے بچوں سے یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ ایک مارا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ناممکن ہے کوئی انسان کر سکے کہ اگر میں زندہ رہا تو مجھے حق ہے اتنا کہ میں اس کو کیا سزا دوں یا چھوڑ دوں، قصاص لینے کا حق ہے، وہ مجھے حق ہے۔ لیکن اگر میں انتقال کر جاتا ہوں، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے، میرے بھی ایک ہی ضربت لگانا ہے۔ بہت بڑی بات، یہ کتنی بڑی بات۔ تو صرف علی اپنی عدالت کی بنیاد پر شہید ہوئے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی اگر کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے گھر والے جا کے اس کے گھر کو کھود دیتے ہیں، پورا گھر پورا اجاڑ دیتے ہیں، پورا خاندان برباد کر بدلہ لینے کے۔ بالکل، وگرنہ علی کے سامنے یہی اپنے ملزم پہلے بھی آیا تھا اور آپ نے بیان بھی کیا تھا کہ تو ہی مجھے قتل کرے گا، تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں تو مجھے سزا دیجئے۔ چاہتے تو علی عدالت اگر سامنے نہ ہوتی وہیں پر مار دیتے کہ تو مجھے قتل کرنے والا ہے، میں تجھے پہلے مار دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، ابھی تو نے جرم نہیں کیا تو پھر سزا کیسی؟ تو علی اپنی عدالت کی بنیاد پر شہید ہوئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علی کے بعد پھر دنیا نے
عدالت کا وہ رخ اب تک نہیں دیکھا ہے، اور اگر اب دوبارہ دیکھے گی دنیا اس عدالت کا دوسرا رخ، تو وہ اسی کے بیٹے یعنی حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حکومت میں دکھائی دے گا، کہ جس کی ہمیں تمنا بھی کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہیے کہ جب امام اس حکومت کو ظاہر کرنے کے لیے آئیں تو ہم ان کے مددگار ثابت ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا، وقت کا ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا، وقت تو بہت کم تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو آگے بھی ہم لوگ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور جلد ہی آپ لوگوں کو دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، اور ہم لوگ آپ کے سامنے اسی ٹاپک پہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ابھی بہت سے ٹاپک ہیں مولا کائنات کی جسٹس پہ، مولا کائنات کے علم پہ، مولا کائنات کے دوسرے فضائلوں پہ انشاءاللہ ہم جلد حاضر ہوں گے، اور ہم شکر گزار ہیں جناب مولانا فیض عباس مشہدی صاحب کے بلائک، کہ انہوں نے بہت قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ حسینی چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں، ساتھ ہی ہمارا نمبر ہے 9336710071، اس پہ بھی اپنے کال کر کے اپنے اظہارات اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ بس اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔